बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के दो बड़े सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील हुए तकरीबन एक महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। और आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम होते हैं। और यूँ अप्रैल में इन दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भी लिखा, उनसे इलेक्शन की तारीख का मुतालबा किया गया, लेकिन गवर्नर्स ने जवाबी खतूत में भी इलेक्शन की तारीख नहीं दी। ये मामला तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में भी है, इस पर फैसला महफूज हो चुका है, अब से कुछ देर बाद सुनाया भी जाएगा। तो लग यूँ रहा है जिस तरह के बयानात विफाकी वज़रा की जानिब से आ रहे हैं, आया कि हुकूमत इस मामले पर हीले बहाने से काम ले रही है, डिलिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है और चाहती है कि किसी तरीके से इन इंतखाबात को मजीद तूल दी जाए। अगर बात करें कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें की हैं। कहा है कि सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल या इक़्तिसादी मुश्किलात की सूरत में पाकिस्तान का आइन सूबों में इस वक्त कायम निगरान हुकूमतों की मुद्दत में इजाफे की गुंजाइश देता है। इसी तरह की बातें, कुछ बयानात सामने आए हैं वफाकी वज़रा के। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चंद मुशीरान भी ऐसी बातें करते नजर आए हैं, जिससे लग रहा है कि हुकूमत चाहती है कि ये इंतखाबात आगे बढ़ जाएं, अपनी मुकर्ररा मुद्दत में ये इंतखाबात ना हो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस मामले पर तनकीद कर रही है और कह रही है कि जनाब, चूंकि आइन है, आइन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं तो वो तो कराने ही पड़ेंगे। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो लग ये रहा है कि सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात कराना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के लिए भारी पत्थर बन गया है। ना इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख दे रहा है, ना हुकूमती जो वज़रा हैं, बात करें गवर्नर्स की जिनकी कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी है, वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई में हुकूमत नहीं चाहती कि ये इंतखाबात हों? और ये जो हुकूमती वज़रा के बयानात हैं इलेक्शन कमीशन पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, इसका जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। हसन, आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इन इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो सामान इंतज़ामी तौर पर सिक्योरिटी की सूरत में जो मांगा है हुकूमत से, हुकूमत वो देने को तैयार नहीं है। सिक्योरिटी की बात की जा रही है, पैसों की बात की जा रही है, पुलिस एहलकारों की कमी की बात की जा रही है। क्या वाकई में हालात और मामलात ऐसे हैं कि ऐसे वक्त में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता? देखिए, बुनियादी तौर पर आइन के जो तकाजे हैं वो किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर पूरे नहीं किए जाते, लेकिन पाकिस्तान में हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हर सियासी जमात आइन और कानून की तशरीह अपने अंदाज में करती है ताकि उनको उसका फ़ायदा जो है वो पहुंचा जा सके। अगर आपके पास ज़िमनी इंतखाबात कराने के लिए पैसे मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, अदारे आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, तो ये जो कि आइनी तौर पे जो मेंशन है आइन के मुताबिक, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन होने हैं तो उससे आप कैसे उसको बालाए ताक रख सकते हैं। देखिए, आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि आप 90 रोज से जायद जो है वो नहीं जा सकते, आपको 90 रोज के अंदर रहकर जो है वो इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन हम हमने आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स को हवाला देना शुरू कर दिया। कभी हम कहते हैं कि मर्दमशुमारी होगी, कभी हम जवाज बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है। यह बात दुरुस्त है कि आपने जो है वो 85-86 रुकनी कैबिनेट बना ली और फिर आप ये दावा करते हैं कि अब आपके पास पैसे मौजूद नहीं, अखराजात तो आपने खुद बढ़ा दिए, आपने जो है वो अपने खुद ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि आपके जो है तरीके पर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। माजी की तरफ अगर आप जाए, जिससा वो हमेशा आप देखें, जिससा मलिक अहमद खान भी कल ये अक्सर ये बात करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमने जो है जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त भी इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो गए थे। भाई, कोई खुदा का खौफ करे, उस वक्त हालात क्या थे और आज तो हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। हाँ, सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, इससे ज्यादा आपने जो बुरे हालात किए हैं वो 8-9 महीने में आवाम के सामने हैं, आप उसको साइड पर नहीं रखा जा सकता। 1977 से लेके 2023 तक
10 बार कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हैं और उसमें 8वीं 12वीं और 13वीं कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो 90 रोज से कुछ जो है वो आगे गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 16 नवंबर 1988 को जो इंतखाबात हुए थे उसमें 171 रोज के बाद हुए थे और उस वक्त जो है वो साजिश सिचुएशन ऐसी थी, ज़ियाउल हक वाला मामला आया, फिर इंतखाबात की तरफ आए। इसी तरह 10 अक्टूबर 2002 को जब परवेज मुशर्रफ ने जो है वो सारा मामला चला, इलेक्शन करवाए, फिर मुस्लिम लीग काफ आ गई, जमाली साहब आ गए, वो भी सिचुएशन याद होगी, तो उस वक्त 91 दिन के बाद इलेक्शन हुए थे। तीसरी दफा जो है 18 फरवरी 2008 को जब बेनजीर की शहादत हुई तो उस वक्त जो है 95 दिन का जो है वो इलेक्शन हो गए थे। तो ये कहना कि जो है इलेक्शन हालात नहीं है, पैसे नहीं है, फोर्स नहीं है, अमन अमान की सिचुएशन है, तो फिर तो आप यही कहा जा सकता है कि पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है, क्योंकि उनके पास कोई इकोनॉमिक जो है वो प्लान मौजूद नहीं है, कोई उनके पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है पाकिस्तान को चलाने का, कोई उनके पास बयानिया मौजूद नहीं है कि अवाम के अंदर लेकर जाने का। अवाम में क्या लेकर जाएंगे कि हमने 8 से 9 महीने के अंदर महंगाई की शरह में जो है वो हमने तकरीबन 163% इजाफा कर दिया, हमने जो है एक वक्त की रोटी गरीब को देने के लिए जो है वो एक महाज खड़ा कर दिया। कहां पे आपने कभी सोचा था कि एक वक्त की रोटी के लिए जो है वो मारधार शुरू होगी? मुझे तो लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में इससे भी बुरे हालात होते चले जाएंगे। तो पीडीएम ये चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, उन्होंने आने के बाद कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं दिया, कोई एजुकेशन प्लान नहीं दिया, कोई हेल्थ प्लान नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कुछ प्लान दिए हैं, वो ये प्लान दिए हैं कि उन्होंने तकरीबन 2400 से जायद मुकदमात जो कि 640 अरब रुपए से जायद के मुबैना करप्शन और इख्तियारात से जायद के इस्तेमाल के केसेस थे, वो नैब में तरमीम करके खत्म कर दिए। आपको आइन के दायरा कार में रहते हुए इंतखाबात करवाना होंगे और उसी यही एक रीजन है कि इंतखाबात होंगे और आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, फिर ही हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो हीले बहाने ढूंढ रही है इंतखाबात को डिले कराने के लिए, क्योंकि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है जिसे वो लेकर अवाम का सामना कर सके। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। बार बार आप हमें प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि इंतखाबात जो है मजीद डिले का शिकार हो। आप ये हमें खबर भी देते रहे कि हो सकता है कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से भी आगे चले जाएं, और अब हमें ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ हुकूमत, आप भी यही समझते हैं कि इसी तरह के ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या वही वजह है जो हसन ने कहा है कि इनके पास अवाम को फेस करने के लिए, अवाम में जाने के लिए कुछ नहीं है? और मरियम नवाज साहिबा भी आ गई पाकिस्तान, लेकिन किसी बड़े जलसे से उन्होंने खिताब नहीं किया। जो सेमिनार्स वगैरह को देखें तो इसी तरह से वो खिताब तो करती नजर आ रही हैं। फिर वो लोग जिन्होंने मुश्किल में नून लीग का साथ दिया, लेकिन अब जब हुकूमत उन्हीं की है लेकिन फिर वो अपनी हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, तो क्या यही सारी वजूहात है जो हसन ने भी बयान की हैं? देखें, ये तो इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली जब इन्होंने असम्बलियां तहलील की। इनको इनका भला सोचने वालों ने बताया भी था, खुद इनके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी बताया था कि इलेक्शन कोई नहीं होने, ये आप बड़ा ब्लंडर करेंगे और ये आप मिस एडवेंचर ना करें, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अपनी 2 सूबों में हुकूमतें चला रहे हैं, ये आप डिसॉल्व ना करें। अच्छा, उस वक्त हालात क्या थे? हालात ये थे कि पाकिस्तान IMF का जो नवा रिव्यू है उसको बार बार क्यों इसहाक डार साहब डिले कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त तक ये सूरत हाल वाजे नहीं थी इलेक्शन के हवाले से, और जो मामला नवंबर में होना था, नवंबर से लेकर अब फरवरी में आकर वो 9th रिव्यू हुआ, और अब आकर ये क्यों तैयार हुए? क्यों इन्होंने IMF के सामने घुटने भी टेक दिए और इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था? क्यों ये मुसीबत अपने गले डाली कि ये सारी बदनामी जो इनको मिलनी है, वो चाहे कोई भी हुकूमत होती है उसको ये करना पड़ना था? जब ये तय हो गया कि इस प्रोग्राम में जाना था, टैक्सेस की भरमार होनी है, महंगाई होनी है, तो क्या आप समझते हैं कि पीडीएम जमातें इतनी बेवकूफ़ हैं कि ये सब कुछ करने के बाद वो इलेक्शन में चले जाएंगी? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं देखें जी हम तो तैयार हैं, मसला ये है कि अदलिया कह रही है कि हमारे इतने लाखों केसेस पेंडिंग हैं, हम अब रिटर्निंग अफसर नहीं दे सकते, इसके अलावा फंड्स इस वक्त दरकार हैं। वो कह रहे हैं जी फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उनका जो खत है उसमें कहा गया है कि आप इजाफी ग्रांट ना मांगे, हमारे पास तो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं है। और वाकई इस वक्त जितना इजाफी ग्रांट इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, इतना तो दफ्तर खारजा अपने लोगों को तनख्वाही देने के लिए
مانگ رہا ہے اور ان کے پاس رقم نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا میں ہے، 2022 میں 494 حملے ہوئے، 2023 میں صرف 46 حملے ہو چکے ہیں، اور فوج کی سٹیٹک ڈپلائمنٹ کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں، بڑی ویزیبل ہیں اور بڑی یہ صورتحال واضح ہے، یہ بات تو ہے حقیقت۔ یہ معاملہ ہے قانونی کہ جی ان کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا، گورنر نے تاریخ دینی تھی، گورنر کہہ رہے ہیں جی میں نے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، میں تاریخ کیسے دے دوں؟ لیکن یہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی ہے۔ جن کی مدد سے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانے ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات حقیقت ہے۔ اور یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے، یہ تو الیکشن دور کی بات، جنرل الیکشن بھی اکتوبر میں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اکتوبر سے آگے جانے کے حوالے سے جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے، آج کے ریزروز کہاں پر آ چکی ہیں، ایمرجنسی کی تو صورتحال ہے، بس ڈکلیئر نہیں کی۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی، اور پرویز الہی صاحب تو چلاتے رہے لیکن ان کی کسی نے سنی نہیں ہے۔ اب ہو گئی ہیں اسمبلیاں ڈیزالو، تیر ان کا کمان سے نکل چکا ہے، ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا۔ اب یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، یہ حکومت ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ یہ ڈیسیژن لے چکے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہے، اور اگر کسی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آتا بھی ہے تو اس کو پھر اس کو ظاہر ہے پھر چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن ابھی کی جو چیزیں صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ الیکشن تو بھول جائیں، یہ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہے، اور جو قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کرانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسمبلیوں نے ابھی چلنا ہے، اسمبلیوں نے اگر ابھی چلنا نہ ہوتا تو قومی اسمبلی کے الیکشن پہ اربوں روپے نہ لگائے جاتے جو ضمنی الیکشن ہے۔ تو اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں، یہ بات ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ طے کر چکے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی روز ہوں گے۔ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ الیکشن کرائے جائیں، اور سیکیورٹی صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ الیکشن تو ابھی نہیں ہونے والے، جس کے لیے تحریک انصاف عدالت بھی جا چکی ہے۔ سعد رسول صاحب، جیسا کہ عدیل وڑائی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ معاملہ قانونی سے زیادہ اب سیاسی ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنی بات میں آئین کا کوئی نہ کوئی حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گنجائش ہے آئین میں الیکشن کو آگے ایکسٹینڈ کرنے کی، کوئی کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز کرانے۔ چند ایک آئینی سوالات میرے بھی آپ سے ہیں، ون بائی ون مجھے اس کا آپ آنسر کرتے جائیے گا۔ ایک بات تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، پھر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر کہا جا رہا ہے گورنرز کی جانب سے کہ اگر گورنر خود اسمبلی تحلیل کرے تو ان کے پاس اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا، چونکہ یہ از خود ڈیزالو ہوئی تو لہٰذا گورنر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے۔ پھر ایک بات عدالت میں بھی چلی صدر مملکت کی کہ صدر مملکت بھی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ آئین کی روح سے جس طرح سے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، الیکشن کی تاریخ آئے گی کہاں سے، کون دے گا؟ دیکھیے، میں آپ کے سوالوں کا میں جواب دیتے ہوئے ایک دو اور باتوں پہ بھی آپ کی اجازت سے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آئینی اور قانونی رسپانسبلٹیز ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ آئین کے آرٹیکل 218 سے 222 کے درمیان تحریر شدہ ہیں، جس کے اندر ان کی سب سے بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے، سب سے بنیادی ان کا کام یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں جس کے اندر کوئی کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں اور قانون کے مطابق وہ الیکشن ہو۔ اس انعقاد کا، الیکشن کا انعقاد کرنا جو فری اینڈ فیئر طریقے سے ہو، جس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ لیکن تاریخ دینا اور اس تاریخ کے اوپر عمل درآمد کرنا، یہ الیکشن کمیشن کے علاوہ اس کے اندر گورنر اور پریزیڈنٹ کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میٹر اس وقت سب جوڈس ہے تو ہمیں اس پہ شاید تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ جو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو اس کی جنرل بات کی کہ آئین کے اندر کیا اس طرح کی گنجائش ہے، تو آئین کے اندر ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آئین کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل تھیوری کے اندر، آئین کو کہتے ہیں a living document، یعنی کہ یہ ایک زندہ مسودہ ہے۔ یہ زندہ مسودہ ہے جو وقت کے اور ٹائم کے لحاظ سے اپنے آپ کو ری انٹرپریٹ کرتا رہتا ہے تاکہ ریاست کی بہتری ہو۔ آئین کے اندر ہمیشہ یہ گنجائش رکھی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر جنگ لگ جائے، جب جنگ عظیم دوم لگ گئی تھی تو اس کے درمیان میں بہت سے ایسے ممالک تھے جہاں پہ شاید الیکشنز ہونے چاہیے تھے یا ان کے لوکل کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا کیونکہ جنگ لگی ہوئی تھی۔ اس طرح آئین میں گنجائش تو ہے الیکشنز کو آگے کرنے کی، لیکن میں عدیل وڑائچ صاحب کی بات
بات کو ایڈریس کرتے ہوئے کہوں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ چلیں ہم نے یہ بات تو عدیل ولایت صاحب کی بات سن کے ڈسپینس آف کر دی کہ الیکشن نہیں ہونے، یہ اسمبلیاں چلنی ہیں، آئین میں جو بھی تحریر شدہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آئین کہے کہ یہ 5 سال کے اندر اکتوبر میں پورے ہوں گے، آئین کہے کہ 6 مہینے اور مل سکتے ہیں، آئین کہے نہیں مل سکتے، عدالت کا اگر فیصلہ بھی آ جائے، جو عدیل صاحب نے کہا عدالت کا اگر فیصلہ بھی آ جائے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اپیل شپیل کیا جائے گا کیونکہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو چلیں یہ ڈھنڈورا کہ ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، یہ والا ڈھنڈورا تو ہو گیا ختم، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ اس کی ویسے تو آئینی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، اور حکومت کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئینی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، اور میں نے آپ کو تسلیم کیا آپ کے سامنے کہ آئینی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں جی، اور ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 پریکٹیکل مسئلے بھی ہیں، اور وہ 2 پریکٹیکل مسئلے جو حکومت جس وجہ سے الیکشن نہیں ابھی کرا سکتی وہ بڑے بنیادی سے ہیں۔ وہ ایک ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن اس طرح کروانے کے، الیکشن کمیشن ریسورسز مانگ رہی ہے، فائنانس منسٹری کہہ رہی ہے کہ بھائی پیسے کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا جب تک فوج کی اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہ ہو۔ بڑی اچھی بات ہے، جی صادق اس کو رول بنا لیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں اس کو رول بنا لیتے ہیں عدیل صاحب کی بات کو کہ جو حکومت بھی جس کے پاس پیسے نہ ہو اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو تو وہ الیکشن آگے کر سکتی، وہ الیکشن آگے کر سکتی ہے۔ اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل بنا لیں تو کتنا اچھی بات ہو، ایک حکومت کل الیکٹ ہو، اس کے بعد وہ پاکستان کے خزانے کو بینکرپٹ کر دے تاکہ کبھی بھی الیکشن نہ ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھی کوئی توجہ نہ دے تاکہ ادھر ادھر کاروائیاں ہوتی رہیں اور وہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو الیکشن کرانے تھے لیکن کیونکہ خزانہ بھی خالی ہو گیا جو ہم خود کھا گئے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے فوکس نہیں کیا تھا، تو ایسے کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرواتے اور اس طرح تاحیات ایک بادشاہت شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نہ، کیونکہ ہم آئین کو اور ان چیزوں کو تو اب ہم نے ڈسپینس آف کر ہی دیا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ سسٹم ہے، آئین میں جو بھی لکھا ہے ہم یہ دیگر چیزوں کو یا اس کے اندر سے کوئی چیز ڈھونڈ کے یا اس طرح کے ریسورسز جو حکومت نے خود کریٹ کیے کہ ہمارے ریسورسز ختم ہو گئے، ہمارا پیسہ کوئی غریب آدمی تو نہیں کھا گیا، پاکستان کا پیسہ کوئی بلوچستان کے انٹیریئر کے لوگ کھا گئے ہیں، کوئی تھر میں مرتے ہوئے بچے پاکستان کا پیسہ کھا گئے ہیں، بھئی آپ لوگ ہی کھا گئے ہیں، پھر آپ کہیں کہ کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا فوکس نہیں کیا اس لیے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت الیکشن کی تاخیر کو معاشی صورتحال سے بھی جوڑ رہی ہے، کیا معاشی حالات ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا کیا بنا، یہ ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ملکی معاشی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ ایسے سیلاب میں معیشت کو $30 ارب کے نقصان کے باوجود آئی ایم ایف پاکستان کو ریلیف دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایم ایف کے مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہے جسے مانے بغیر آئی ایم ایف پاکستان کی نہیں مانے گا، اور اس کرسی پر بیٹھے وزارت خزانہ کی کرسی پر بیٹھے اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کو رام کرنے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اب عوام کو مزید ٹیکسز کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا مزید کیا کہنا ہے، آپ دیکھیے۔ حسن، آپ کی جانب آؤں گی۔ اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے دعوے کر آئے جس پر آپ نے بھی یقین کیا، ہم نے بھی یقین کیا، اور عوام کو بھی ایک امید کی کرن نظر آئی کہ جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا، کوئی چراغ جسے وہ رگڑیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات حل ہوں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت پر کتنا بھاری پڑے اور آگے چل کر مزید کتنا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا ان کے فیصلوں کی وجہ سے، یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر گزشتہ ادوار کو دیکھا جائے اور موجودہ جو حکومت کا دور ہے وہ دیکھا جائے تو معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں 2 ہی ارسطو یاد رہیں گے۔ ایک ارسطو ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب کی شکل میں، اور ایک ارسطو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں۔ وہ بھی آئے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو تریاں لگائیں اور کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، معاہدہ نہیں کریں گے، اور پھر آخرکار ان کو مجبوراً جانا پڑا جب حالات بگڑتے دکھائی دیے۔ اور اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی ہم نے دیکھا
تو یہی بات تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کل کر رہے تھے کامران خان صاحب کے پروگرام میں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کوئی ایسا سنجیدہ بندہ لے آتے احسن اقبال صاحب کی طرح جو کم از کم معاملات کو، حالات کی سنجیدگی کو سمجھ کر آگے بڑھتے۔ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں ذرا عوام کو سناتی بھی ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے نکال دیتے، لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے، حسن اقبال جیسے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا۔ ڈار صاحب کی یہ پالیسیز آج کے دور پہ تو میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا، دکھائیں آنکھیں آپ نے، کیا نتیجہ نکلا؟ یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے دن اکتوبر میں اگر یہ ریویو ہو چکا ہوتا تو آج یہاں کھڑے ہوتے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 9000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں بند ہیں، لوگ نوکری سے نکلے گئے کس بات پہ؟ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے؟ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی۔ جی حسن، آپ نے بھی دیکھا ہے ساغدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آنکھیں دکھانے کا IMF کو کیا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ بالکل یہ بات درست کر رہے ہیں، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے جو مفتاح اسماعیل صاحب آج یہ باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مہنگائی کی شرح انہی کے دور میں کس حد تک بڑھ چکی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ موجودہ حکومت نے بالآخر ناک سے لکیریں نکال کر جو ہے مجبور ہو گئے کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور اب تمام تر ان کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ اسحاق ڈار صاحب آتے اور گردشی قرضوں کے حوالے سے جو مفتاح اسماعیل صاحب پلان لے کے چل رہے تھے اس پر عمل درآمد کرتے، نجکاری پر کام کرتے، اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے تو شاید، اور ایک لانگ ٹرم پلان بناتے تو شاید آج حالات کچھ اور مختلف ہوتے۔ پھر ہم وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے یہ پلان رکھے جس سے آج ملک کی جو پوزیشن ہے، ملک کی معاشی حالات ہیں وہ بہتر طرف گامزن ہے۔ آج تمام ہم نے IMF کے جو ہے وہ مطالبات تسلیم کیے ہیں اور مذاکرات ان کے ساتھ ٹھیک ہوئے، جو بھی انہوں نے شرائط رکھی ہم نے کسی حد تک تسلیم کیا۔ 2 شرائط تھی جس پر کچھ اختلافات برقرار تھے کہ آپ کے دوست ممالک سے یعنی بیرون ممالک سے جو پیسے آنے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کے حوالے سے کنفرمیشن لیتے رہے، اور پھر باقی گردشی قرضوں کے حوالے سے کچھ پر تو ان کے اختلافات چلتے رہے ہیں۔ البتہ معاملات مثبت ہیں، نتائج مثبت آئیں گے، اور یہ کہنا کہ آج ہی وہ معاہدے پر سائن کر کے چلے جاتے تو ممکن نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جو لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا IMF کے ساتھ جب ان کے ہم پروگرام لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی جانے کے بعد 7 سے 8 دن لگتے ہیں اور پھر معاہدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری ہوتی ہے۔ لگ بھگ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی حد تک IMF کا جو پروگرام سے ہمیں $1.2 بلین مل جائے گا، اور ہم فی الحال تو ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکے، لیکن آگے حالات ہمارے مختلف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جون میں ہمارے اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے، یعنی 1.2 بلین اور 3 بلین کے لگ بھگ ہمارے بلین ڈالر ہوں گے۔ باوجود حسن بالکل IMF کے پاس ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا، ان کی نئی شرائط تک جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑیں گی۔ ابھی جو وہ ان کی شرائط ہم تسلیم کریں گے وہ ہمیں $1.2 بلین دیں گے، پھر ہم نے دوست ممالک سے جو انہوں نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے ملیں گے۔ لگ بھگ ہم کسی حد تک تو جون تک چلیں گے۔ جون میں سمجھ رہا ہوں اس جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہوں گے؟ عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ IMF مذاکرات کے دوران دفاعی بجٹ سے متعلق جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ دفاعی بجٹ کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے تو قیاس آرائیاں سنی ہیں کہ جی 70% بجٹ دفاعی بجٹ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی 60% ہوتا ہے۔ تو یہ جو IMF کی نیگوسیشن ہو رہی تھی اگرچہ اس میں بہت سے آسپیکٹس پہ بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے وزارت خزانہ کے ذرائع سے یہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے یہ قیاس آرائیاں دفاعی بجٹ کے حوالے سے کی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور کچھ دستاویزات بھی پھر وزارت خزانہ سے ہم نے حاصل کیے، اور میں نے یہ دیکھا کہ 1990 کی دہائی کے بعد سے اب تک تو پاکستان کے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں مسلسل کمی آئی ہے، اور یہ GDP کا 2.2% جو ہے وہ اس پر آ گیا ہے۔ پھر یہ جو ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ 70% ہے یا 60% ہے، جب یہ دستاویزات ہم نے ان کا جائزہ لیا، ہم نے وزارت خزانہ کے حکام سے بات بھی کی، تو 2021-22 میں کل 1370 ارب روپے جو ہیں وہ ڈیفنس بجٹ کے لیے دیے گئے تھے، جو کہ کل بجٹ کا 16% بنتا ہے، اور اس میں اگر ہم پاک آرمی کے بجٹ کی بات کریں اس مکمل ڈیفنس بجٹ میں سے تو یہ کل بجٹ کا 7% بنتا ہے۔ تو یعنی یہ جو قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے
ہمارے دشمنوں کو تو خیر یہ چبھتا بھی ہے کہ اگرچہ ہم بہت کم وسائل میں یہ پاکستان کی واحد فوج ہے جس نے یہ دنیا کی واحد فوج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس طرح کی کامیابیاں حاصل کی ہیں. یہ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں جہاں ناکام ہو گئیں. پھر اس کے علاوہ ہمارا مقابلہ جس سے ہے، دیکھیں وہ دنیا میں ڈیفنس سپینڈنگ پہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور جو بائنگ ہے اس کی جو دفاعی آلات کی اس میں وہ دنیا پہ پہلے نمبر پہ ہے اس کی سپینڈنگ. تو یہ ہمارا جو کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے، یہ جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، اس میں پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے یہ $11 ارب ہے، جبکہ انڈیا کا جو کل دفاعی بجٹ ہے $76 ارب ہے، ترکیہ کا $22 ارب ہے، چائنا کا $230 ارب ہے، اور امریکہ $801 ارب ہے. اچھا، تو اس حوالے سے کیا سرائیاں ہمیشہ کی جاتی ہیں، یہ جو آپ نے سوال بھی کیا کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس کی سپینڈنگ پہ کٹ کے حوالے سے، یہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، پروپیگنڈا بھی کیا گیا، غلط انفارمیشن بھی دی گئی. بلکہ میں نے جو دستاویزات دیکھے ہیں اس کے مطابق تو اس میں وقت کے ساتھ جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور یہ 16% کل ہے، یعنی ساری افواج، اور اس میں بھی 7% بنتا ہے افواج کا. پھر اس کے علاوہ اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں، دیکھیں ہمارے ملک میں ویسے تو بہت سی جو انڈسٹریز ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے، ہماری جو دفاعی ایکسپورٹ ہے اس میں ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں. اس میں جو JF-17 تھنڈر ہے بہت سے ملکوں کو ہم یہ دے رہے ہیں. ہم مشاق طیارے جو ہیں ان کا جو ہمارا سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پھر جی پروپیگنڈا کیا گیا فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو سپینڈنگ ہے اس سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے دستاویزات ہیں اس میں جو 73% فوجی فاؤنڈیشن کی جو 73% اس کا جو انکم ہے وہ شہداء اور جو جنگ میں زخمی ہونے والے جو فوجی جوان اور ریٹائرڈ ملٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خرچ کیا جاتا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے، یہ جو دستاویزات میرے سامنے ہیں، جو وزارت خزانہ کے حکام سے بات ہوئی ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں جی کہ اس پہ کٹ لگایا جائے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب، عدیل وڑائی صاحب اور حسن رضا کی آپ نے باتیں سنی. اسحاق ڈار صاحب بڑی باتیں کر آئے تھے اور معیشت کی کمان انہوں نے سنبھالی تھی، لیکن اس کے باوجود تنقید ساری تحریک انصاف کی حکومت پر ہی ان کی جانب سے کی گئی، ان کی پوری حکومت کی جانب سے کی گئی. آپ معاشی ناکامی کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ آپ بھی یہ ملبہ تحریک انصاف پر ہی ڈالیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بھی خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری حکومت میں آ کر؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کا جواب دینے سے پہلے اگر میں دو جملے جو عدیل صاحب ابھی فرما رہے تھے ڈیفنس بجٹ کے پرسپیکٹیو سے کہہ سکوں کہ جو ایکچول ٹرو میجر ہے، ڈیفنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں یا جو دشمن فورسز ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی، ہم ان سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ڈیفنس بجٹ کا جو ایکچول کمپیریزن ہے وہ پرسنٹیج آف GDP نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم پچھلے سال 10 روپے خرچ کر رہے تھے اور ہمارا دشمن 10 روپے خرچ کر رہا تھا، اور اس سال دشمن 15 روپے اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہم نے بھی اتنا ہی انکریز کیا یا نہیں کیا؟ یہ پیرٹی جو ہے یہ انٹر اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کریکٹ میجر ہے. اور جو دوسری بات فوجی فاؤنڈیشن کے اوپر ہوئی، یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کو ہمارے سوشل میڈیا پہ اس طرح اٹھایا گیا. فرام اے بجٹ پرسپیکٹو میں صرف ایک جملہ کہوں کہ ویلفیئر آف ایکس سروس مین جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ورنہ رسپانسبلٹی ہے. بہت سے کام، اور تقریباً سارا کام جو اس طرح کی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں وہ ورنہ نیشنل ایکسچیکر کے تھرو اگر کیا جائے یا نیشنل ایکسچیکر کو اگر اس کی ریسورسز پڑھیں تو حکومت کے بجٹ کے اوپر، حکومت کے ریسورسز پہ، آپ پہ، مجھ پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا. تو اس طرح کی آرگنائزیشنز کا ویلفیئر میں بڑا رول ہے. 10 ارب روپے کا. اب میں جو آپ نے سیاسی سوال پوچھا، 10 ارب روپے کا اضافہ ہوگا.
जी, मतलब नेशनल एक्सचेकर को इतना हमारे ऊपर टैक्स और लगाना पड़ेगा, क्योंकि वरना यही काम जो शुहदा की दीगर वेलफेयर है, ये आईने पाकिस्तान के और कानून के नीचे वफाकी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कुछ और रिसोर्सेज से ये हो जाए तो उतनी पैसे वफाकी हुकूमत के, आपके मेरे टैक्सेस के बच जाते हैं। सही। मैं अब थोड़ी सी सियासी बात करूं, तो अदील साहब की बात से मैं एग्री करता हूं, उनकी बात के अंदर मैंने दो बातें शामिल कर दी। हसन की बात मुझे समझ नहीं आई। हसन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए शायद अरस्तू के थे कि जो दो अरस्तू पाकिस्तान की इकॉनमी को डबोने के अंदर जो शामिल हैं, या जिनका नाम लिखा जाएगा, या पता नहीं तारीख में वो कौन से अल्फाज से क्या होगा उनको, उनमें एक उन्होंने असद उमर और एक इसहाक डार साहब को शामिल जी साद रसूल साहब। मैं सिर्फ इतनी सी साद रसूल साहब, आपका जवाब आ गया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।